अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से आज एक नया और बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया और ये पेंडोरा बॉक्स किसी और नहीं बल्कि इसराइल के सबसे नामी ग्रामी अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने खोल दिया है। उस अखबार के अंदर एक आर्टिकल छपता है जो कि इमरान खान के हवाले से बहुत से बड़े बड़े किस्म की जो वो इंकशाफात करता है। उस इमरान के हवाले से जो इमरान खान अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़े लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करता था, उस इमरान खान के हवाले से द टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर जो छपने वाला आर्टिकल है उसके अंदर ये कहा गया कि इमरान खान ने इसराइल को अपने साबिक ससुराली खानदान यानी कि गोल्ड स्मिथ खानदान के जरिए से, जो जुमैमा खान का खानदान है उसके जरिए से पैगामात भिजवाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान साहब जो है वो इसराइल को क्या उन्होंने पैगामात भिजवाए और इमरान खान साहब इसराइल को क्या बावर कराना चाहते हैं। इसी अखबार के अंदर यह भी दावा किया गया कि इमरान खान का जो पब्लिक के अंदर इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो बयानिया था वो बिल्कुल जो करेक्टर था इमरान खान साहब का या फिर प्रैक्टिकल जो इमरान की लाइफ थी उसके अंदर काफी जो है वो तजाद पाए जाते हैं। तो इस स्टोरी के हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं और ये जो मैं अखबार के अंदर स्टोरी छपी है ये किसने लिखी है और इसके मकासद क्या थे, ये तमाम तफसील आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले बात की कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान के अंदर एक इमेज है और ये इमेज जो है वो बिल्ड किया गया पाकिस्तान के अंदर कई सालों के अंदर कि इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा के वो लीडर हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया और ना ही पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर सकता है। इसराइल और पाकिस्तान के हवाले से इमरान की गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीजें पाई गई थी, कुछ ऐसी चीजें पब्लिक के सामने आई थी जैसे कि वो तैयारे के हवाले से बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर खुफिया तौर पर इसराइल का तैयारा आता है और 3 से 4 घंटे का उस वक्त जो वो बातें सोशल मीडिया के ऊपर जो वो गर्दिश कर रही थी कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो वो रोकता है और इमरान से कोई जो वो डील होती है फिर कोई बात होती है। लेकिन वो स्टोरी अपनी जगह, लेकिन अब जो द टाइम्स ऑफ इसराइल ने स्टोरी छापी है ये बड़ी तहलका खेज है और इसके अंदर जो इंकशाफात किए गए हैं वो काफी हद तक आप उन्हें जब सुनेंगे, आप उसे पढ़ेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि ये ऐसा जो वो मुमकिन है, इमरान साहब ऐसा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लिखी गई है स्टोरी ये इसराइली किसी शख्स ने या किसी यहूदी ने नहीं लिखी बल्कि अजरबैजान के एक तहकीकी जो वो रिपोर्टर है, मुहक्किक हैं जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर और स्पेशली पाकिस्तान और इसराइल के जो तल्लुकात हैं इसके ऊपर जो वो तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है और जो वो लिखने वाले शख्स है उसका नाम है जी एनूर बशीर, उनका नाम है। वो बेसिकली ब्लॉगर है और उन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो इसराइल की जो अखबार है, जो सबसे नामी ग्रामी अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसके अंदर ये स्टोरी छपती है। अब वो ब्लॉगर जो है वो क्या लिखता है, वो ब्लॉगर लिखता है कि इमेज जो इमरान के बारे से लिखता है कि पाकिस्तान चूंकि काफी तवील अरसे से फलस्तीन का जो वो हामी रहा है और चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और दुनिया भर के तमाम मुसलमान ममालिक जो है उनके साथ इनके दरीना और काफी मजबूत जो है वो तल्लुकात है। ब्लॉगर ये भी लिखता है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान की शनाख्त के खिलाफ है, यानी कि अगर पाकिस्तान इसराइल को कभी भी जाके अगर तस्लीम कर लेता है खुदा न खासा तो ये पाकिस्तान की शनाख्त के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान जो बना था वो कलमे की बुनियाद के ऊपर बना था और इसराइल जो है वो यहूदियत के नाम के ऊपर जो बना है जो कि कलमे को किसी तौर पर जो है वो जहां पर भी वो कलमा गो लोग हैं उनके खिलाफ इस जो है वो इसकी साजिशें होती हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जो वो इसके काम होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई दुनिया के अंदर 2 एंटी ममालिक पाए जाते हैं तो वो इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान और यहूदियत के नाम के ऊपर बनने वाली जो रियासत भी उसे नहीं कहा जा सकता, वो जो एक इलाका है वो जो इसराइल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर ये ब्लॉगर जो वो लिखते हैं फलस्तीन के लिए पाकिस्तान की हमायत सिर्फ हुकूमती फैसला नहीं है बल्कि ये अवाम के दिलों के अंदर फलस्तीनी अवाम की मोहब्बत जो है वो कूट कूट कर बढ़ी हुई है और इसकी मिसालें आप देख सकते हैं कि जैसे इसराइल ने जो फलस्तीन के ऊपर हमला किया, बार बार जब कब्जा करता है वहां पे जारियत करता है तो पाकिस्तान की अवाम सड़कों के ऊपर निकल आती है। आप सोशल मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें और पाकिस्तान की ग्राउंड्स देखें, सड़कें देखें, हर जगह एहतजाज भी हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम की जो दिल है ना वो फलस्तीन की अवाम के लिए धड़कते हैं और जिस तरह फलस्तीन की अवाम के लिए पाकिस्तान की अवाम के दिल धड़कते हैं इसी जो है वो जज्बे के साथ जो है वो इसराइल के साथ पाकिस्तान की अवाम जो है वो नफरत भी करती है। फिर ये ब्लॉगर लिखता है कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की वकालत की है, इसराइल के साथ सरकारी तल्लुकात से इनकार किया है, फलस्तीन में इसराइली जारियत की मुखालफत की है।
یہ تو پاکستان ہمیشہ سے یہی کرتا آیا ہے۔ اور بلاگر یہ بھی لکھتا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر فلسطین کے لیے روایتی حمایت اپنی جو ہے وہ جاری رکھی۔ جب عمران صاحب گورنمنٹ کے اندر تھے، غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی اور فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو بلاگر نے چیزیں عمران کے حوالے سے لکھی نا کہ عمران خان نے روایتی طور پر اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی فلسطین کو سپورٹ کی، فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، اور جو اسرائیلی جارحیت تھی غزہ کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی۔ لیکن آگے جو بلاگر لکھ رہا ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے، وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ آگے بلاگر لکھتا ہے کہ تاہم جو ہے وہ عمران خان نے چین اور سعودی اپنی گورنمنٹ کے دوران جو ہے وہ چین اور سعودی عربیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ممالک جن سے پاکستان کے دوستانہ تعلقات نہیں تھے، عمران خان نے ان سے بھی بات کی ہے۔ آپ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، یہاں پہ بلاگر یہ لکھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چین، سعودی عربیہ جو کہ پاکستان کے انتہائی قریبی دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ عمران صاحب نے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی، پاکستان کے تعلقات کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانے کی کوشش کی۔ اب میں اس بات سے ایگری نہیں ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے امریکن ایما پر جو معاملہ ہے سعودی عربیہ کا، چائنا کا سی پیک پاکستان کے اندر بند کر دیا تھا، اور جب سی پیک بند ہو گیا تھا تو چائنا نے پاکستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور عمران خان کی وجہ سے سی پیک بھی بند ہو گیا تھا، اور چائنیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ شکایتیں تھیں عمران گورنمنٹ کے ساتھ۔ سعودی عربیہ کا بھی معاملہ یہی تھا کہ وہ جو دوستانہ کیا برادرانہ پاکستان کے تعلق تھے، سعودیہ ہر مشکل کے اندر ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ممالک جن سے پاکستان کی دوستی نہیں تھی، شاید وہاں پر عمران خان نے کچھ دوستانہ تعلقات بنانے کی کوشش کی ہوگی، جیسے کہ عمران خان صاحب نے وہ رشیا کا دورہ کیا تھا۔ شاید یہ بلاگر جو ہے وہ اس چیز کو کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ اس نقطۂ نظر سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار تھے۔ حالانکہ یہ لو گراؤنڈز ہیں جو کہ یہ بلاگر بتا رہا ہے، یہ لو گراؤنڈز ہیں کہ عمران خان چونکہ ان ممالک سے بھی بات کر رہا تھا جو پاکستان کے دوست نہیں تھے، تو اس وجہ سے ہمیں یقین آ رہا ہے، یہ شک آ رہا ہے، کچھ ایویڈنس مل رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ بلاگر نے جو لکھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جتنا وہ عوامی بیانات دیتے تھے نا اسرائیل کے حوالے سے، وہ جو ان کے عمران خان کے جو اصل جو شخصیت ہے اسے وہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ عمران صاحب بڑے کھلے ڈلے قسم کے جو ہے نا شخص تھے۔ ویسے جو پبلک کے اندر جو ان کا مینڈیٹ تھا، یا پھر اس مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، تو عمران خان صاحب جو اسرائیل کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن جس انداز کے اندر عمران صاحب کھلے ڈولے شخص تھے نا، تو اس انداز کے اندر جو ہے وہ یہ لگ رہا تھا کہ ان کی جو پبلک لائف ہے اور دوسری جانب اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی سوچ پائی جاتی ہے، اس کے اندر بڑا واضح تضاد ہے۔ بلاگر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پبلک کے اندر کچھ اور کرتے تھے، یعنی کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ سخت موقف اختیار کرتے تھے، لیکن جو ان کا پریکٹیکلی یا پھر جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا اصل نظریہ تھا، وہ اسرائیل کے حوالے سے الگ تھا، اور اسرائیل کے ساتھ جو وہ تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ آگے بلاگر لکھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے اور ان کے خاندان کے ساتھ عمران خان کے اب بھی قریبی تعلقات ہیں۔ گولڈ سمتھ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کی سب سے امیر اور با اثر فیملی ہے، یعنی کہ وہ فیملی ہے جس کا پالیٹکس کے اندر بھی ہاتھ بیٹھتا ہے، اور سب سے برطانیہ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر بھی ہے، اور برطانوی گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی سنی بھی جاتی ہے، وہ خاندان ہے، اور اس کے ساتھ عمران کے آج بھی جو ہے وہ تعلقات استوار ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ گولڈ سمتھ جو فیملی ہے یہ یہودیوں کی فیملی ہے، یہ بیسیکلی یہودیوں کی فیملی ہے، اور انہوں نے ابھی تک عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑا۔ جمائمہ کا بھائی زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ برطانوی سیاست کا حصہ ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا۔ یہ تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں عمران خان کے خیالات کو ممکنہ طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کروایا جا رہا ہے، چونکہ کہیں پر آپ بھی اندازہ لگا لیں، کسی شخص کی اگر فیملی کے اندر رشتہ داری ہوتی ہے تو وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہاں کے جو رہن سہن ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی فیملی کے اندر کافی حد تک جو وہ اڈاپٹ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ گولڈ سمتھ کا جو خاندان ہے وہ یہودی ہے، اور وہ یہودیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، اور شاید وہ دنیا کے اندر یہودیوں کے لیے یا پھر اسرائیل کے لیے کام بھی کر رہا ہوگا پریکٹیکلی طور پر۔
تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمران کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور پھر ان تعلقات کی وجہ سے عمران خان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے کافی متاثر ہوا ہوگا، چاہے وہ عوامی سطح کے اوپر اس چیز کو ظاہر نہ کیا ہوگا۔ پھر دوبارہ سے یہاں پہ وہ بلاگر یہ لکھ رہا ہے، جس کا یہ آرٹیکل ہے اسرائیل کی ایک نامی گرامی اخبار کے اندر شبد ہے کہ عمران خان صاحب کے اسرائیل کے حوالے سے جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کچھ اور تھا، اور پبلک کے اندر عمران خان صاحب جو بات کرتے تھے یا موقف اختیار کرتے تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ عمران خان نے لندن کے میئر کے جب انتخابات تھے، یہ بڑی اہم چیز ہے اور نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ ماضی کے اندر جب عمران کی گورنمنٹ کے دوران لندن کے اندر میئر لندن کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت عمران کا جو سالہ ہے زیک اسمتھ اس کا نام ہے، تو وہ بھی انتخابات کے اندر کنٹیسٹ کر رہا تھا۔ لیکن مزے کی جو چیز ہے اور جو سب سے اہم پوائنٹ کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مد مقابل ایک مسلمان شخص تھا صادق خان جس کا نام ہے، وہ اس کے مد مقابل تھا، اور عمران خان صاحب نے مسلمان کی جب وہ ساتھ دینے کے بجائے یا پھر نیوٹرل رہنے کے بجائے عمران خان نے اپنے سالہ جو کہ یہودی تھا زیک اسمتھ اس کا ساتھ دیا تھا اور کھل کر اس کے لیے وہاں پہ الیکشن کے اندر کیمپین کی تھی، اور جو مخالفت کی گئی تھی وہ مسلمان صادق خان جو تھا میئر بعد میں لندن کے بن گئے تھے، ان کی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ وہاں پہ مخالفت کی تھی۔ اب یہاں پہ جو رائٹر ہے وہ دوبارہ سے یہاں پہ وہ اس چیز کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے اسمتھ خاندان کے ساتھ اپنی وفاداری جس انداز کے اندر عمران خان صاحب نے ظاہر کی، تو یہ چیز جو وہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کتنے وفادار ہیں زیک اسمتھ خاندان کے یا پھر گولڈ اسمتھ خاندان کے، اور عمران خان کی کتنی توجہ جو ہے ان کے اوپر مبذول ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی جو ان کے ساتھ خیر خواہی ہے اور جو ان کے ساتھ جو عمران خان کے تعلقات ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو یہودیوں کا نیٹ ورک ہے یا پھر اسمتھ خاندان کا جو نیٹ ورک ہے، عمران خان صاحب اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بلاگر جو ہے وہ مزید اس کے حوالے سے یہ بھی لکھتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے مختلف رپورٹس جو ہے وہ موجود ہیں جو ہمیں ملی ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عمران خان نے گولڈ اسمتھ خاندان کے ذریعے سے جو اسرائیل ہے اس کو پیغامات بھجوائے گئے۔ اب جو سب سے اہم چیز ہے کہ اسرائیل کو عمران خان نے کیوں پیغامات بھجوائے، ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے عمران خان سب جیل کے اندر ہے، اور عمران خان کافی ٹائم سے پاکستان کے اندر بیرونی دنیا کے ذریعے سے پریشر بلڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ برطانوی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو وہ وہاں پہ مختلف فرمیں جو ہے وہ ہائر کر کے ان کے ذریعے سے ان کے جریدوں کے اندر جو باہر کی دنیا یورپین کنٹری جو ہیں ان کے جریدوں کے ذریعے سے پھر انٹرویوز کے ذریعے سے عمران خان وہاں پہ اپنا پرچار کروا رہے ہوں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مکمل کی مکمل۔ دیکھیں نا امریکہ کے وہ زلمے خلیل زاد ہیں، وہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کتنا چلا چکے ہیں، پاکستان کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا کر چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ریسنٹلی نہیں بلکہ 2023 کی جولائی کا میرے خیال میں مہینہ تھا، تو اس وقت جب عمران صاحب جیل کے اندر تھے تو اس وقت اسرائیل نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یو این او کی ایک کوئی کانفرنس تھی، تو اس کے اندر بلکہ جنیوا کی کنونشن تھا، اس کے اندر جا کے انسانی حقوق کے حوالے سے جب بات کی تو پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو وکلاء تک جو ہے وہ رسائی نہیں جا رہی، تو ایسی بہت سی چیزیں جو انہوں نے اجاگر کی تھی، اور پاکستان کے اندر پھر عمران خان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسرائیل اور جو ہے وہ عمران خان کا گاٹ چھوڑ ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ اور ابھی بھی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اسرائیلی جو ہے وہ اخبار کے اندر یہ چیز آئی ہے، تو پاکستان کے اندر پورا کہرام برپا ہے۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، عمران کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ اصل جو چیزیں تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ عمران خان صاحب جو اپنا امیج پاکستان کے اندر بلڈ کیا ہوا تھا کہ میں مسلم دنیا کا جو ہے وہ سب سے بڑا لیڈر ہوں اور میں پاکستان کے اندر مدینے کی ریاست بنانے جا رہا ہوں، جبکہ اصل جو حقائق ہیں وہ اس کے منافی ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے امام کو پہلے بھی جو مذہبی ٹچ دیتے رہے، اور اب کی بار جو ایکسپوز ہوئے ہیں، جو اس اخبار کے اندر چیزیں ہوئی ہیں، تو اب میرے خیال میں پھر عمران صاحب کو اگر وہ سچے ہیں تو وہ کورٹ کے اندر چلے جائیں، ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں اس اخبار کے خلاف کہ اس اخبار نے جو وہ میرے خلاف جو چیزیں لکھی ہیں اس وجہ سے پاکستان کے اندر میرے کریکٹر کو، میرے امیج کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچا ہے، تو پھر وہاں پہ جا کے عمران صاحب ایویڈنس ہے۔ لیکن جو آپ کو پتا ہے نا باہر کے جریدے ہوتے ہیں، بڑی بڑی اخباریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی جو آرٹیکلز لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بنا تحقیق کے، بنا ایویڈنس کے کوئی بھی چیز جو وہ ایسے پبلک کے اندر وہ لکھ کے جو وہ نشر نہیں کرتے ہیں جب تک ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو۔ اور عمران خان صاحب کو ہوتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو سب سے بڑی جو سپورٹ حاصل ہے وہ برطانیہ کی ہی ہے، اور برطانیہ پہ یہودی کوئی بھی ملک ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے گورنمنٹ کے اندر آئیں، کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہی جو وہ پاکستان اور اسرائیل کے جو وہ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ پاکستان کی عوام ہے، گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے،
اسرائیل کے حق کے اندر کوئی بات کرے گا تو میرے خیال میں اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ 2 دن بھی نہیں چل پائے گی.